बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 3-4 दिनों के अंदर, लेकिन कल पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया है, जवाबी कार्रवाई की है उस हमले के नतीजे में या जवाब में जो कि कराची में दहशतगर्दी हुई, और उसमें 3 रेंजर्स के अहलकार शहीद हुए और ज़ाहिर है कि एक बड़ा वाक़या था। लेकिन इसका जवाब फिर पाकिस्तान ने दिया। पक्तिया और कुन्नड़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने हमले किए हैं, जिसमें कि 29 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे गए। ये कहानी इतनी सादा नहीं है। जो उस्मान नाम का शख्स इसमें गिरफ़्तार किया गया है, जो ज़ख्मी भी है, उसका जो बयान अब सामने आया है वो पूरी कहानी को बयान करता है, और उस बयान के अंदर वाज़े लफ्ज़ों में एक ही जुमला है, एक ही बात है और एक ही ख़बर है, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, वहाँ पे उनकी तरबियत हुई है। जमातुल अहरार जो कि कलअदम है वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ से ट्रेनिंग लेके वो कराची पहुँचे हैं। बहरहाल ये सवालात अपनी जगह पे करके वो कराची पहुँच गए, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी के इस वक्त फ्रंट पे है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ रहा है। ये दहशतगर्दी अपनी नौइयत की मुख्तलिफ दहशतगर्दी है कि बाहर से हमला नहीं होता, लेकिन इस बार यानी इस तरह के जो मामलात हैं इसमें बाहर से बैरूनी हाथ अफ़गानिस्तान और ख़ास करके फितनल ख्वारिज जो प्रॉक्सीज़ हैं हिंदुस्तान की, वो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, और एक नोन फैक्ट बन चुका है, एक हकीकत बन चुकी है जो कि पूरी दुनिया को मालूम भी है। अफ़गानिस्तान इसकी तरदीद कर रहा है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्द नहीं थे, मासूम लोग थे। लेकिन और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसके ऊपर जो है वो अपना ट्वीट भी किया है, एक्स पे पोस्ट भी की है। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपने विजुअल्स जारी किए हैं उसके मुताबिक ये एक्यूरेट और इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर, और ज़ाहिर है कि जो ये उस्मान नामी शख्स गिरफ़्तार हुआ है इससे मालूमात की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। अब हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान कार्रवाइयाँ करेगा, और ये जो पूरा नेटवर्क है इसका ख़ात्मा करने के लिए पाकिस्तान कार्रवाइयाँ कर सकता है। बहरहाल ये मामला तब कहाँ तक पहुँचेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वीकेंड के ऊपर भी एक दूसरे के साथ जो है वो आमने सामने रहे, लड़ाई होती रही, बातचीत अलबत्ता एक मरहले पे आके लगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब कल दोबारा दोहा में मुज़ाकरात का इम्कान है, वहाँ पर मिल बैठेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो $6 बिलियन ईरान को देने हैं उसके हवाले से कतर में कल के मुज़ाकरात जो है वो होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट भी किया और ये कहा है कि ईरान ने दरख्वास्त की है मुलाकात के लिए, लेकिन अब जो मामला है वो यही है कि मुलाकात बहरहाल कल होगी, और ये मुअत्तली से या तातुल से ये मुज़ाकरात जो हैं वो बच गए। क्या इसका नतीजा निकलेगा? आबनाए हुर्मुज़ जिसके ऊपर ईरान और ओमान दोनों की जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं, ये कितना अहम मामला है, और अभी तक ईरान इसके कंट्रोल से बिल्कुल अपने आप को यानी इसका कंट्रोल नहीं छोड़ा, ना छोड़ सकता है। वो ये समझते हैं कि ये उनका हिस्सा है। ओमान और ईरान जो है वो मिलके किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। इसी दौरान हमने देखा है कि ईरान ने इलाकाई सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क के तौर पर जो खलीजी रियासतें हैं उनको भी ये कहा है कि वो पेशकश की है कि वो उसके लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो दे सकते हैं। ये कितना अहम है इसके ऊपर बात करेंगे, और कुछ हमारी जो यहाँ मामलात हैं ख़ास करके महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, क्या वो कम होंगी नहीं होंगी। और आज अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो रहनुमा हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, और इसके साथ साथ राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कश्मीर जाना चाहते थे। रावला कोट में धरना जारी है, वहाँ पर उनको जाने से रोका गया। ये क्या मामला है इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत मुअज़्ज़ज़ पैनल है। जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब हैं जो कि दिफाई उमूर के तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ भी है, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद अली ज़फ़र साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट और पार्लिमानी रहनुमा, सेनेट के अंदर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सैयद अली ज़फ़र साहब, और आप तीनों को खुशामदीद। सबसे पहले मोहम्मद अली साहब आपसे ही जानना चाहूँगी कि ये जो कराची में दहशतगर्दी हुई और फिर उसका पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया,
اور کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی حملے پاکستان کر سکتا ہے. کیا یہ کافی ثبوت نہیں ہے کہ جو ابھی دستیاب ہوئے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ کہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور کس طرح سے یہ دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں؟ اسلم صاحب، پہلے تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جس جماعت نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، جماعت الاحرار، آپ کے ویورز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا ٹی ٹی پی سے کیا فرق ہے. یہ تقریباً 12 سال پہلے 2014 میں ایک عمر خراسانی صاحب نے اس کو تشکیل دی تھی، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں عالمی سطح پہ، اور ٹی ٹی پی کے مقابلے میں یہ زیادہ مہلک اور خطرناک دہشت گرد تنظیم امریکہ، یورپ، اقوام متحدہ میں بھی سمجھی جاتی ہے. اور اس کے جو سنجیدہ تحقیق ہے اس کے مطابق بڑے گہرے رواسم القاعدہ اور داعش کے ساتھ بھی ہیں. تو اس تنظیم کا کراچی میں براہ راست ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اراکین کے اوپر حملہ کرنا دو چیزیں ثابت کرتا ہے. ایک تو یہ کہ افغانستان جو ہے صرف ٹی ٹی پی یا بی ایل ایف کی سرپرستی نہیں کر رہا، بلکہ اس خطے اور پاکستان مخالف کے ساتھ ساتھ جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی بھی آبیاری اور سرپرستی کر رہا ہے ایز اے میٹر آف پالیسی. دوسری بات، ان کے جو ٹارگٹس کا چناؤ ہے، اگر آپ یہ اس تنظیم کے ٹارگٹس کو دیکھیں، انہوں نے باگھا بارڈر پہ ایک بہت بڑا ایک زمانے میں حملہ کیا تھا. یہ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، فوج کو بھی کرتے ہیں، اور سیکٹیرین وائلنس میں بھی انوالو ہیں. تو یہ تینوں جو اہداف ہیں یہ ان مقاصد اور مفادات کی ایک طرح سے نشاندہی کرتے ہیں جو کہ مارکہ حق میں ایک طرح سے شکست کھانے کے بعد بھارت کے ایجنڈے کو پاکستان کے اندر غیر روایتی انداز میں دہشت گردی کے ذریعے سے پروان چڑھانے کی کوشش ہے. تو سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ اس کے مفادات اور مقاصد جو ہیں وہ کلیئرلی نظر آتا ہے. سیکٹیرین فالٹ لائن کو ہٹ کرنا، اور آپ دیکھیں محرم کے مقدس مہینے میں، اور پھر یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ہٹ کرنا یا پھر عام سویلینز کو ہٹ کرنا، تو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ افغانستان بتدریج بجائے یہ کہ وہ دنیا میں ایک مستحکم اور ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنے عوام کے مسائل بھی حل کرے، خطے کے لیے بھی جو کنیکٹیوٹی اور تجارت کے مواقع آ رہے ہیں ان سے استفادہ کرے، یوں لگتا ہے کہ وہ بھارت کی پراکسی کے طور پہ ایک اپنا مستقبل دیکھ رہا ہے، جو کہ بڑے افسوس کی بات افغان عوام کے ساتھ بھی ہے، جو کہ توقع کرتے ہیں اور ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا ملک ترقی و خوشحالی کی منزلیں طے کرے. ان کے ہاں بھی کوئی گروپس بن گئے ہیں جو کہ افغان طالبان کے خلاف ہیں، متحرک ہو رہے ہیں، مگر سب سے بڑے جو کنسرن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علاقائی یا جو ایک طرح سے جو ایک طرح لڑائی ہے، اس چومکھی لڑائی کے اندر آف کورس پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے کہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں دہشت گردوں کو. افغانستان کے اوپر پریشرائز اس کو کیا ہم صرف حملے کریں گے یا کسی اور طریقے سے بھی پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں؟ بہت اہم سوال کیا. میں مختصراً میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ دیکھیں انشاءاللہ اگر پاکستان کی جو بڑی مخلصانہ اور مسلسل سفارتی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں دیرپا امن مشرق وسطیٰ میں قائم ہوتا ہے، تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ کئی گروپس ایسے ہیں، خصوصاً بی ایل ایف جو ہیں، جو کہ ہمارے اور ایران کے مشترکہ دشمن ہیں، اور وہ بھارت اور اسرائیل کی پشت پناہی بھی ان کو حاصل ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن میں مزید اضافہ ہوگا، اور خصوصاً افغانستان کو سفارتی، تصویراتی اور انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہمیں آئسولیٹ کرنے، اس پہ دباؤ ڈالنے میں ہمیں زیادہ مدد ملے گی. اور میں توقع کرتا ہوں کہ ایک ریجنل اپروچ جس میں اس سے پہلے چین، روس بھی ہمارے کنسرنز کو شیئر کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو خصوصی مندوب ہے برطانیہ کے، انہوں نے بھی ٹی ٹی پی کو ایک بڑی دہشت گرد تنظیم گردانا ہے اور افغانستان سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہاں پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ایک گلوبل لیول پہ بھی آپ کو امریکہ اور برطانیہ میں بھی یہ تشویش نظر آتی ہے، اور چین، روس اور ایران کے تعاون سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی، سفارتی، معاشی، انٹیلیجنس اور کائنیٹک، ان تمام شعبوں میں ایک ہمہ جہت حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس ناسور سے اس خطے کو ایک فیصلہ کن انداز میں
محفوظ کیا جائے. اب یہ خرم صاحب اب ایک سوال جو کہ آپ دونوں سے, آپ سے بھی, علی ظفر صاحب سے بھی ہوگا کہ پاکستان نے بہت سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کا امیج بہت بلند ہوا ہے, لیکن یہ جو دہشت گردی ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایک ہمیں نیشنل لیول کے اوپر ایک ایفرٹ جو مشترکہ نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں ملی تھی, وہ ہمیں اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نظر نہیں آتا. جی یہ بات تھوڑی سی غیر روایتی ہے, لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمیں اس قومی کنسنسس کے سراب کے پیچھے بھاگنا بند کرنا ہے. اچھا. کیونکہ یہ معاملہ اس نہج پر پہنچا ہے کہ پاکستان جو الحمدللہ بین الاقوامی سفارتی طور پر بھی اور بہت سارے اشاریوں کی بنیاد پہ معاشی طور پر بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے, وہ اس کے پاس اب اتنا مومنٹم آ گیا کہ ہم اس کو جس چیز نے روکا ہوا ہے, جن بیڑیوں نے, ایک تو ظاہر ہے ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اس کے اندر ایک فیکٹر ہے, لیکن یہ دہشت گردی کا معاملہ جو جس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یار اب کچھ دن ہو گئے ایسا نہیں ہوا, تو پھر ایک حملہ ہوتا ہے ہمیں یاد کرانے کے لیے کہ یہ ایک ڈینجر ہے. جو بات تھی وہ کر دی ہے محمد علی صاحب نے کہ یہ پریکٹیکلی اس وقت افغانستان جو ہے وہ آپریشن سندور کا مغربی مرکز بنا ہوا ہے, وہاں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے جس کے لیے ہمیں ضرور سیاسی گفتگو کرنی ہے, چاہے ہم کنسنسس حاصل نہ کر سکیں, وہ یہ کہ ہمیں کھل کر کہنا ہے کہ یہ تمام جو مثلا ہماری بھی ہمدردیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, لیکن اب 21ویں صدی کے پاکستان میں جد و جہد کے لفظ کے ساتھ بندوق نہیں آ سکتی. یہ اب ہمیں ختم کرنا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں بندوق ہے, تو پھر ہم اس سے بات نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہمیں اس کا کنسنسس چاہیے. ہمیں تو کلیئرلی یہ بات کرنی ہے کہ سیاست کے اندر تشدد کا عنصر, حقوق کی جنگ میں بندوق کا عنصر اب ہمیں ختم کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے, ہماری اگلی نسل کی خوشحالی کے لیے, نوجوانوں کی جو مرد و خواتین ہیں ان کے روزگار کے لیے ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. اب سیاست کے اندر سے جو بندوق کا عنصر ہے وہ چلے, دہشت گردی تو ایک طرف ہو گئی, وہ آپ کیسے ختم وہ بھی تو ڈائیلاگ کے ذریعے سے کریں گے. پی ٹی آئی اور آپ کا اختلاف کیا ہے؟ یہی اختلاف ہے نا. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ڈائیلاگ کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں ان نیشنل ایشوز کے اوپر. اگر ان کے پاس کوئی فارمولا ہے ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ ہم کہنا کہ جی کنسنسس ہوگا تو ریاست آگے بڑھے گی. کیونکہ دیکھیے ایک جو چیز اب مگر ضمناً ایک سوال کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب کیا اس وقت پی ٹی آئی آپ کے ساتھ بہتر نہیں چل رہی؟ دیکھا جائے تو وہ بڑی کوآپریٹو ہے, اس وقت بجٹ پاس ہو چکا ہے, دہشت گردی کے اوپر وہ آپ کے ساتھ. میں بالکل اسی لیے ہمیں یہ بات کچھ اطمینان کی ہے کہ ان کی سیاست میں سے بھی اب جو ایک تشدد کا عنصر تھا وہ نکل رہا ہے. اب بیان کم آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بندوقیں صاف کر لو, ہم آ رہے ہیں, ہمارے لوگ تمہارے گھروں میں گھس کر تمہیں ماریں گے. اب اگر جب کمی ہوئی ہے تو اس کا آپ دیکھیے گا کہ بہتر ماحول آلریڈی کریٹ ہونا شروع ہو گیا. اور یہ بھی ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ایک بیان سے اور ایک دن سے ماحول کریٹ نہیں ہوتا, اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے کہ سب کو یہ سینس آ جائے ایسا ہو رہا ہے. لیکن میں دہشت گردی پہ جو واپس آنا ہے مجھے وہ یہ ہے, دیکھیے پاکستان کے اندر حقوق کے نام پہ دہشت گردی کے ساتھ ہمدردی رہی ہے, پاکستان میں دین کے نام پہ دہشت گردی کے ساتھ ہمدردی رہی ہے. اب یہ سارے پردے چاک ہو چکے ہیں, اور یہ جو ہمیں آگے بڑھنا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ یہ جو لوگ پاکستان کے اوپر حملہ آور, جس طرح کراچی میں حملہ آور ہوئے, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. ان کے پاس جہاد کا کوئی بہانہ نہیں ہے, ان کے پاس امریکہ کے خلاف لڑائی کا بہانہ نہیں ہے. یہ براہ راست پاکستان کو, پاکستان میں رہنے والوں کو, پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور ہندوستان کے مقاصد کے لیے. تو کھل کر ہمیں ایک کلیئرٹی چاہیے ہر لحاظ سے, کیونکہ یہاں جو ہے بعض جگہوں پہ ہمیں کچھ نرم باتیں سننے کو ملتی ہیں. ابھی تو یہ ہے کہ پاکستان کو یہ بڑا فیصلہ کن موقع ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور حکومتیں مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اگلا سال جو ہے وہ فیصلہ کن طور پہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا سال ہوگا. اور ساتھ ہی یہ بھی اتنا ضروری ہے کہ ہمارا جو ذہنی کلیئرٹی ہے, جو ذہنی صراحت ہمیں چاہیے, وہ بھی انتہا پسندی کے خلاف کہ بھئی اب کسی بھی چیز میں آپ نے گفتگو کے ذریعے معاملہ ہوگا, یہ بندوق اور دھمکیوں اور لڑائیوں کے ذریعے نہیں ہوگا. علی ظفر صاحب, اب جب چونکہ گفتگو کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک واضح تبدیلی پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس میں نظر آتی ہے. وہ سیاسی طور پہ ہو, وہ دہشت گردی کے خلاف بھی ہمیں اس طرح کے اب سٹیٹمنٹس نظر نہیں آئے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر, 1-2 مہینوں کے اندر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ کنسنسس کی طرف بڑھا جا رہا ہے اور پلیٹ فارم جو ہے پارلیمنٹ کا اس کو استعمال کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے؟ کتنا ضروری ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ شروع کیا جائے پولیٹیکلی؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں تھوڑا سا دہشت گردی کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی دہشت گردی پہ میرا خیال ہے کوئی بھی ایشو نہیں ہے, کنسنسس ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ دہشت گرد جو ہیں یہ ہمارے جانی دشمن ہیں. ہمارے جو ملٹری فورسز ہیں, سیکیورٹی فورسز ہیں, جو جوان بچے بچیاں ہمارے لڑ رہے ہیں ہمارے لیے, ہماری حفاظت کے لیے, ان کو جب آپ شہید کرتے ہیں دہشت گردی کے کارروائی کر کے, یا ان کو یا سویلینز کو کرتے ہیں, تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں, نہ کوئی سیاست ہے. بالکل اس پہ کنسنسس ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے, ہر صورت میں ختم کرنا ہے. اور اس میں بھی میں ایڈ کر دوں کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں ہماری, وہ اگر کوئی اطلاع دیں تو ہمیں سب کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ان کے پاس جو سورس ہے, انفارمیشن ہے, وہ ایک نیشنل لیول پہ ان کے پاس ایجنسیز کے پاس انفارمیشن ہے. ہمیں پھر پوری ایک کنسنسس کے ساتھ پوری دنیا کو یہ بتانے سے ہندوستان بتاتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ فلاں فلاں لوگ انوالوڈ ہیں. اب دوسری بات ہے افغانستان. افغانستان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں, ابھی میں اس دن بھی پڑھ رہا تھا ہسٹری, پہلا جب پاکستان 1947 میں انڈیپینڈنس ہوئی تو جس ملک نے انکار کیا ہمیں ریکگنائز کرنے سے وہ افغانستان تھا. بدقسمتی سے آپ تاریخ دیکھیں تو پہلے افغانستان اور پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ وہ دونوں مل کے انہوں نے کوشش کرتے رہے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے بھی بیوقوفیاں کی, ہم نے بھی استعمال کیا, ہم نے بھی یہاں وہ جو پراکسی وار لڑی ویسٹ کی, سو ہم نے اپنے اندر بھی ایک دہشت گردوں کا ایک گروہ شامل کر لیا. سو یہ تاریخ دیکھتے رہیں آپ, اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں. افغانستان بھی استعمال ہوتا رہا, ہندوستان تو ہے ہی دشمن, وہ بھی کوشش کرتا ہے. دوسرے ممالک بھی, ان کا نام میں شاید نہ لوں ابھی, لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو کافی سے ممالک اپنے اپنے ریزنز کے لیے, اپنی اپنی مفادات کے لیے اس دہشت گردی پاکستان کے خلاف انوالو رہے ہیں. یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے لڑنا ہے مل کے. میں نے ایک سجیشن دی تھی سینیٹ میں بہت پہلے, اور اب مجھے خوشی ہے کہ ایران بھی اس سجیشن کو اور دوسرے ممالک بھی اس سجیشن کی طرف غور کر رہے ہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اب ناکام ہو گئی ہے. یونائٹڈ نیشنز آپ نے دیکھا غازہ میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا لیبنان میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے باقی ممالک میں دیکھا, وہ صرف گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے جہاں قانون ایک طرح سے طاقتور کے پاس ہی ہے, تو وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم ایک ریجنل فورس بنائیں, ریجنل فریم ورک بنائیں, جس میں عرب ممالک بھی, ترکی بھی, ملیشیا انڈونیشیا بھی, اور پاکستان, چائنا, رشیا بھی, یہ ایک فریم ورک بنائیں. تو میرے خیال سے دہشت گردی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یہ فریم ورک بہت ضروری ہوگا. اور یہ فریم ورک کے ذریعے آپ ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں پریشر. صرف ویسٹرن ممالک سے اگر ہم سوچیں گے کہ یہ ہماری مدد کریں گے آ کے اور یہ دہشت گردی ختم کریں گے افغانستان سے, یہ ممکن نہیں. اور اب وہ جو ریجنل ارینجمنٹ کی بات ابھی آج ایران نے بھی کی ہے, یعنی آفر کیا ہے جی سی سی ملکوں کو, عرب ممالک کو, کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے. وال اسٹریٹ جرنل نے بھی آج اس کو رپورٹ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی ارینجمنٹ ہو جس پہ پاکستان, ایران, ترکی, باقی تو ہو رہا ہے لیکن ایران کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور ایک فریم ورک جو ہے وہ بنایا جائے؟ وال اسٹریٹ جرنل تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ سوچ رہا ہے کہ یہاں سے اپنی جو اڈے ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے یا ان کو موو کیا جائے. تو یہ ممکنات میں سے ہے کیا؟ یہ بالکل ہوگا جی. یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے, اور اس وقت سچویشن ہے جو بہت طاقتور ہے اور جو کمزور ہے وہ اتنا کمزور پیچھے رہ جائے گا, اور طاقتور اتنا ظالم ہو جائے گا. اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی فریم ورکس بنیں گے. یہ فریم ورک جیسا نیٹو بنا تھا ایک زمانے میں, آپ کو یاد ہے, سوویت یونین کے خلاف, تو یہ فریم ورک ہی تھا. اور یہ اب فریم ورک ضروری ہے کہ اس خطے میں بھی آئے, بیکاز ایشیا جو ہے اور ہمارا جو خطہ ہے وہ معاشی طور پہ بہت پروگریس کر رہا ہے.
अब जो यूरोप है और अमेरिका है वो उनका डाउनवर्ड ट्रेंड है। वेरी अब इंपॉर्टेंट जो जी। सारी दौलत है और जो इकोनॉमी बढ़ रही है और डेवलपमेंट हो रही है वो चाइना, रशिया, एशिया, ये जो एशिया का एक रीजन है इसमें सिक्योरिटी की जरूरत है, बिकॉज डेवलपमेंट जो जंगे हैं या टेररिज्म है ये डेवलपमेंट को रोकती हैं। ठीक। ये इसको खत्म करने के लिए वो खुद ब खुद एक फ्रेमवर्क बनेगा और बनना चाहिए, और पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि हम कि इसको लीड करें, framework इसको बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। मैं एक ब्रेक भी लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद ये जो डिसऑर्डर की बात हो रही है, ऑफ कोर्स अभी तक आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है, ईरान का वहाँ पे ना सिर्फ कंट्रोल है, कब्ज़ा है, बल्कि ओमान को भी उसमें शामिल किया जा रहा है, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी की बात है कि वो जंग में को जीत नहीं सके अभी। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये गले की हड्डी तो बन चुका है, लेकिन आगे जाके आबनाए हुर्मुज़ से मुख्तलिफ जो रस्ते हैं रीजनल सिक्योरिटी के वो कैसे खुलेंगे, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये सैयद मोहम्मद अली साहब, जो बात हो रही है डिसऑर्डर की, अब हम देख रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में एक दफ़ा फिर लड़ाई छिड़ गई है, और जो रीजनल उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, क्या अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, या वो अपना अभी भी होल्ड रखने के लिए आबनाए हुर्मुज़ को एक उसके गले की हड्डी बन चुकी है? ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये ठुक ठुक तो चलती रहेगी अगर ये मामला हल नहीं होता तो। देखिए, आपने जो इब्तदाई कलमात में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट सेट किया है, डिसऑर्डर का आपने वर्ड यूज़ किया। देखिए, अगर आप कोई संजीदा किताब पढ़ें, फॉर एग्जांपल सुसाइडाइड्स ट्रैप एक अच्छी किताब है ग्राहम एलिसन की, जिसमें कोई पिछले 25 वर्ल्ड ऑर्डर की डिसरप्शन और एवोल्यूशन का उसने मुवाजना किया है। खुरम साहब ने भी पढ़ी होगी क्योंकि किताबें पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं उसका हवाला ये देना चाह रहा था। देखें, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल या लबनान का मुस्तकबिल एट स्टेक नहीं है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की प्री एमिनेंट हाइपर पावर है, सिर्फ सुपर पावर भी एक अंडरस्टेटमेंट है। मतलब ये एक हकीकत है तारीखी कि इतनी ज़्यादा सरमाया, इतने ज़्यादा हथियार, इतनी जो मतलब 10 मुल्क, जो अगर दुनिया का आप डिफेंस बजट देखें तो अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो अगले 10 बड़ी जो ताकतें हैं उनके मजमूई डिफेंस बजट से ज़्यादा है। दुनिया का तकरीबन 40 से 42% जो टोटल डिफेंस स्पेंडिंग है वो सिर्फ अमेरिका आज भी करता है। तो मैं आपको लेकिन उसके बावजूद उनको यहाँ पे कह रहा हूँ, तो उनका आज जॉन केरी साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, उन्होंने कहा जी सही लड़ाई तो ईरान ने लड़ी है और वो सरवाइव कर गए। अच्छा, तो मैं क्विकली बताना ये चाह रहा था कि अमेरिका के लिए स्टेक्स जो है ना वो सिर्फ बैटल फील्ड तक महदूद नहीं है। उसका वर्ल्ड ऑर्डर, उसका इमेज, उसका स्टेटस इज एट स्टेक। तो ये जो झड़पें हैं ये मेरे ख्याल में विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद चलती भी रहेंगी, लेकिन इनके फौरी एस्केलेशन की मैं एहतमाल कम इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे अमेरिका में भी एक तरह से उनकी सोसाइटी में, उनके लेजिस्लेचर में, इवन उनके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में एक वॉर फटीग नज़र आ रही है, और एपिटाइट एंड डिज़ायर फॉर फर्दर एस्केलेशन एंड टू अवेंज द डिबैकल्स वो नज़र नहीं आ रही है। फिर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी उनको माशी वसाइल मिले नहीं हैं। एक क्विकली मैं आपको बताऊं, माशी स्टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ताज़ा तरीन जो उसके तखमीने हैं, इस जंग की कीमत तकरीबन दुनिया की मईशत ने $2.2 ट्रिलियन अदा की है। ईरान का कोई 270 अरब डॉलर के करीब उनके अपने तखमीने के मुताबिक नुकसान हुआ है। अमेरिका का कोई 113 अरब डॉलर के सिर्फ हथियार इस्तेमाल हुए हैं, जिनको रिप्लेनिश करने में उसको कई साल लगेंगे, और साथ ही साथ इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी पे है उसका तखमीना भी 600 अरब से लेके $1 ट्रिलियन तक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टाइम एंड ज्योग्राफी इज ऑन द साइड ऑफ ईरान, ये तो एक हकीकत है। और मुझे यूँ लगता है, इंडिपेंडेंट मेरा व्यू है, कि ईरान चाहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका को थका के, फ्रस्ट्रेट करके, ग्रेजुअली उसको
واپس جانے پہ مجبور کیا جائے. اور جو ہمارے عرب بھائی بھی ہیں وہ بھی اس تاریخی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ جتنی جنگیں امریکہ نے پچھلے 37 سال میں مسلم دنیا میں لڑی ہیں ایک نہ ایک دن وہ واپس چلا جاتا ہے. تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان کو ایران کے ساتھ گزارا تو کرنا ہے, اور ان کو چونکہ سیکیورٹی کمٹمنٹ امریکہ نے پوری نہیں کی تو وہاں یہ سوچ ابھر رہی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنی کشیدگی کم کی جائے, اور اس میں ہمارا پیوٹل رول پاکستان کا ہے کہ ان کے فاصلے اور غلط فہمیاں کم کی جائیں, اور یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ اور انڈیورنگ کنٹریبیوشن ہوگا. ایران کے درمیان اگر نان ایگریشنل پیکٹ ہوتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن خرم صاحب, یہ جو ریجنل سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہے, اس فریم ورک ہے, اس فریم ورک کے اندر ظاہر ہے کہ پاکستان کا کردار تو سب نے اب تک دیکھ ہی لیا ہے. آپ کو مستقبل کیا لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر مسئلہ سب سے بڑا اس وقت عوام کا کیا ہے کہ ہمیں اس کے فروٹس کب ملیں گے, ہمیں اس کا ثمر کب ملے گا. مطلب پہلا سوال لوگ جو پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے, تیل کی قیمتیں کب کم ہوں گی, ہمارے یہ جو مہنگائی ہے یہ کیسے, یہ انڈسٹری کیسے چلے گی, یہ انرجی کرائسس کیسے حل ہوگا, اس کے امکانات کہاں کب ابھریں گے. لیکن ڈس آرڈر پہ ایک بات کرنی ہے, اور ڈس آرڈر پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ جو اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے وہ اب بین الاقوامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں اس کا اعتماد صدر ٹرمپ کی صورت میں کہ اس میں وہ اعتماد نہیں ہے, یا جو 21ویں صدی میں 2 جنگیں پریکٹیکلی وہ ہارے ہیں افغانستان اور عراق میں, اور جس کی انہوں نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. اگر ان کو اس کا کچھ حاصل ہو جاتا تو وہ آج بھی اس پہ کمپلین نہ ہوتی, لیکن چونکہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے تو لہٰذا امریکہ میں اور یہ اعتماد کا فقدان اور یہ تہذیبی اعتماد کا فقدان ہے. تو تمام تر دفاعی اور عسکری طاقت ہونے کے باوجود بس امریکہ آج بھی چاہے تو وہ ایران کو ملیہ میٹ کر سکتا ہے, اگر وہ ان کے پاس اتنی, اور یہ طاقت آج کی نہیں ہے کہ 21ویں صدی کی طاقت ہے, ان کے پاس 47 سال پہلے بھی وہ طاقت موجود تھی کہ وہ, لیکن بات یہ کہ اس سے تو مقصد حل نہیں ہوتا نا. تو انہوں نے جو اب ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد عسکری طور پر نیٹو کے ذریعے, معاشی طور پہ ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے, اور پوری دنیا میں ملٹی لیٹرل UN کے ذریعے انہوں نے ایک آرڈر قائم کیا تھا, لیکن اس آرڈر کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا. ٹھیک ہے, اب جب کہ وہ پیچھے سے ہٹنا چاہ رہا ہے یا وہاں اس میں کچھ متزلزل ہے, تو لہذا دنیا میں ڈس آرڈر کریٹ ہو رہا ہے. تمام ممالک جو ہیں وہ آنے والے سالوں میں اپنی سیکیورٹی کے لیے, جب انہیں یہ معلوم ہوگا, اور یہ بات عرب ممالک کو بہت اچھی طرح یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ امریکی اڈے جو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اپنے زمین پر رکھے تھے وہ بجائے تحفظ کے ان کے اوپر حملے کی وجہ بن گئے. اور اصل بات یہ ہے کہ وہ جب حملے ہوئے تو امریکہ تیار نہیں تھا. ابھی بھی آبنائے ہرمز میں ہم بہت گفتگو سنتے ہیں, لیکن جو سب سے ایک تلخ حقیقت ہے امریکہ کے لیے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے اپنے عسکری وسائل استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے. وہ گفتگو کرتے ہیں. اب دوسری طرف جو بات محمد علی صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی پریشر ہے کہ ایز اے ورلڈ پاور وہ اپنی دوسری ورلڈ پاورز کا جو معاشی نقصان ہو رہا ہے آبنائے ہرمز کی وجہ سے, اور پوری ورلڈ جو انرجی مارکیٹس ہیں وہ ان میں بے یقینی پھیلی ہوئی ہے, اس کو وہ کیسے درست کرتے ہیں. ورنہ سچ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے امریکہ کی توانائی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, کم نہیں ہوئی, بڑھی ہیں. انہوں نے اور زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے, تیل بھی اور گیس. اب ایشو یہی ہے کہ ایک ایسا امریکہ صدر ٹرمپ کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ صرف صدر ٹرمپ کا فینومینا ہو کہ وہ دنیا کے اوپر اپنا نظم آرڈر امپوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا انٹرنیشنل لا کے پیچھے نہیں ہے. تو ہر ملک اپنی گارنٹی نہیں ڈھونڈے گا. ہر ملک جو ہے وہ چاہے ریجنل اسٹیٹمنٹ, اب ریجنل میں معاشی بھی ہیں, عسکری بھی ہیں. پاکستان کے جو لوگ ہیں اور پاکستان کی حکومت کے سامنے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منی, چیلنج یہ ہے کہ وہ ابھی جو پاکستان کی سفارتی ساکھ میں الحمدللہ اضافہ ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کیا ایران سے سستی توانائی کے طویل المدتی معاہدے کر سکتے ہیں اگلے 6 مہینے میں؟ اگر تو کر سکتے ہیں. سملرلی جو گلف کے جو ممالک ہیں ہمارے عرب دوست ہیں ان کو بھی پاکستان کی جو عسکری صلاحیت ہے اس کی ضرورت ہے. کیا اس میں بھی وہاں ہم کو ایسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ
روایتی طور پر ہم یہ نہیں کر سکے. تو یہ ایک نیا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ اپنی سفارتی ساکھ کو استعمال کرتے ہوئے بجائے امداد لینے کے اور وقتی فائدہ اٹھانے کے ہم طویل المدتی معاہدے کیسے کر سکتے ہیں جن کا پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو, اور صرف یہ فائدے باہر سے ہی آنے, اندرونی طور پر بھی بہت سیریس سٹرکچرل اصلاحات ہونے. یہ جو اندرونی اصلاحات کی بات ہوئی ہے نا سینٹر صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ لوکلی ڈومیسٹکلی ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر بھی ڈائنامکس بدلی ہیں, سیاست کی بھی بدلی ہیں, اور یہ میری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ آ چکی ہے کہ ہم نے بات چیت کے ذریعے سے اس ریجنل کانٹیکس کے اندر اپنا اب ایک اثر و رسوخ بڑھانا ہے. کیا میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لوکل پالیٹکس ہے وہ اب ریجنل پہ شفٹ ہو گئی ہے؟ کیا اس کا احساس پاکستان تحریک انصاف کو ہو چکا ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت جو آپ انٹرنیشنل دنیا کی بات کر رہے ہیں, اور امید ہمیں یہی ہے کہ یہ جو بھی مذاکرات ہیں یا ایم او یو ہے یہ پرماننٹ ایگریمنٹ میں ایک طرح سے کنورٹ ہو جائے گا اور امن آ جائے گا اس سارے ایریا میں. تو پاکستان کو یقینی طور پہ اس کا فائدہ تو ہونا ہے, اور بہت فائدہ ہو سکتا ہے. مجھے موقع ملا تھا 5-6 مہینے کے لیے کہ پیٹرولیم منسٹری بھی میرے پاس تھی, بجلی کی بھی تھی, پانی کی بھی تھی, تو اس وقت کافی اسٹڈی کیا تھا, اور ہم نے ایران کے ساتھ یہ ساری جو پائپ لائنز ہیں گیس کی, بجلی کی, جتنی ہماری ٹریڈ ہے وہ ساری روکی ہوئی تھی, کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز تھی امریکہ کی, اور ہم گھبراتے تھے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس کی وجہ سے امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے. تو ہم نے اس ٹریڈ کو آگے نہیں بڑھایا. لیکن اگر یہ امن ہو جاتا ہے, ایم او یو کی ٹرمز جو ہیں یہ ایکچولی جا کے ایگریمنٹ میں شامل ہو جاتی ہیں, تو پھر ہماری یہ سینکشنز ختم ہو جائیں گی, تو ہم بہت ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا ہمیں ایک لوکل جو ایک عام شہری ہے اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ کچھ فائدہ تو ہوگا, لیکن ایک بہت میجر مسئلہ ہے ہمارا. جب تک ہم وہ میجر مسئلہ حل نہیں کریں گے, وہ آپ کی جو معیشت ہے اور جو عوام تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے کہ ان کو فائدہ ہو اکانومی کو بہتر ہونے کا, وہ نہیں ہوگا. اور وہ جو ہے اس کا آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں, آپ نے ذکر بھی کیا, وہ ہے کہ اگر آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا, ہوگی, تو آپ کی اکانومی نہیں بڑھے گی. آپ تھوڑا بہت تو فائدہ ایران کے ٹریڈ کے ساتھ اور گیس اور بجلی کا اٹھا سکتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم نہیں. 5 بجٹس یہ حکومت دے چکی ہے, 5 بجٹس کے بعد ہر بجٹ فیل ہوا ہے, اور ابھی تک جو آپ کی اکانومی ہے وہ ادھر کی ادھر جا رہی ہے. بلکہ میں نے تو آج پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ ریکارڈ ڈیٹ آپ کا ہو گیا ہے جو آج تک نہیں ہوا, اتنا بڑھ گیا ہے آپ کا قرض. تو میری نظر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ہم آگے اپنے پروگریس نہیں کر سکیں گے اور عام شہری کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی حکومت کے ہاتھ میں ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل میں دیتا ہوں. آزاد کشمیر ہمارے لیے بہت اہم ہے. بالکل, ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ وہاں ایک طرح سے جتنا ظلم کر رہا ہے جو کبھی سنا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں, اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایسا نہ وقت گزارے جو ہندوستان ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. آزاد کشمیر ایک ایسا ملک ہے, ایک ایسا ایریا ہے جو ہماری جس پہ پورا ہمارا کانسیپٹ بڑھا ہوا ہے کہ ہم نے پلیبسائٹ کرانا ہے. اب اگر ادھر کوئی مسائل ہیں, ابھی چھوڑ دیجئے کہ کون صحیح کون غلط, اگر کوئی مسائل ہیں تو ضروری ہے حل کرنا سیاست دانوں کے ذریعے. اب سیاست دان جانا چاہتے ہیں, ہم بھی جانا چاہتے ہیں, اور ایم شور باقی لوگ بھی جانا چاہتے ہیں. اگر پی ایم ایل این فیل ہو گئی, پیپلز پارٹی فیل ہو گئی کسی قسم کی نیگوسیشن اور سیٹلمنٹ میں, تو ہم بھی جانا چاہتے تھے, ہمارے لوگوں کو روک دیا گیا. یہ جب تک آپ سیاسی لوگوں کو سیاست نہیں کرنے دیں گے, استحکام اسٹیبلٹی پیدا نہیں کریں گے, تو چھوٹی سی بیان بازی یا ہماری طرف سے تھوڑا سا ٹیررزم پہ ایک اچھا سٹیپ, یا جب انٹرنیشنل دنیا کو ضرورت پڑتی ہے, پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے کہ انٹرنیشنلی ہم اکٹھے نظر آئیں, جنگ ہوتی ہے,
ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن لانگ ٹرم اگر آپ اسٹیبلٹی نہیں دیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, خاص کر کے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے. آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بریک لے لوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, پھر میں بریک کے بعد آ جاتی ہوں اس پوائنٹ پہ. چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محمد علی صاحب, اب آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. پاکستان کے لیے بڑے ایونیوز بھی کھل رہے ہیں. میں آج ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کو پڑھ رہی تھی, انہوں نے یہ کہا, لکھا ہے دا نیوز کے اندر کہ تقریباً کوئی 40 سے 45 ارب ڈالر سالانہ, اور بائیفیکیشن دی ہے انہوں باقاعدہ کس کس شعبے کے اندر پاکستان اور ایران کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اس کا ظاہر ہے سوسائٹی کے اوپر بھی بہت فرق پڑے گا اگر یہ ہو جاتا ہے. دیکھیے, میں نے صرف 2 منٹ اگر مجھے آپ دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ سے ہمارے معرض وجود میں آنے کے بعد سے بہت گہرا تعلق رہا ہے معاشی مواقع پیدا کرنے کا. جب آپ امریکہ کے ساتھ گئے تو 50-60 میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں, وہ بھی امریکہ کی سپورٹ سے ہوئی. اور پھر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جب آئل بوم آیا مڈل ایسٹ میں تو اس کو انہوں نے ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی میں کنورٹ کیا, اور آج جو 50 لاکھ ہمارے بھائی وہاں موجود ہیں مڈل ایسٹ میں, جو ہر سال 40 ارب ڈالر ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یہ اسی ویژن اور فورن پالیسی ڈیسیجن کا مرہون منت ہے. آج میں آپ کو بتاؤں, وہ موقع پاکستان کو ملنے والا ہے اور مل رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا, فار دا سمپل ریزن آپ یا تو امریکہ کے کیمپ میں ہوتے تھے یا آپ خلاف ہوتے تھے سوویت یونین کے. آج آپ کی عالمی طاقتوں کے ساتھ, تمام طاقتوں کے ساتھ دوستی ہے, اور ایران ہوں یا عرب بھائی ہوں, ان دونوں کے درمیان آپ اعتماد سازی کا جو رول پلے کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں دونوں جگہ آپ کی اپرچونٹیز نکل رہی ہیں. میں ابھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ 2030 تک آلریڈی انشاءاللہ سعودی عرب الون میں ہمارے پاس 10 لاکھ مزید پاکستانیوں کے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں, صرف سعودی عرب میں. ابھی باقی ممالک کی میں بات نہیں کر رہا. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے, تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ چاہے ہمارے کسان ہوں, کاشتکار ہوں, ٹریڈر ہو یا انڈسٹریلسٹ ہو, ہمیں ایک 93 ملین کی ایک بہت بڑی اگر ویور ان کو ملتا ہے سینکشن کا, تو مارکیٹ مل جائے گی نیکسٹ ڈور. جو ہم پہنتے ہیں, کھاتے ہیں, ان کا انداز زندگی ہم سے ملتا جلتا ہے. نیکسٹ ڈور ہم امریکہ چیزیں بھیجتے ہیں, یورپ بھیجتے ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ آپ کو مل رہی ہے. تو یہ تو بہت زبردست اپرچونٹی ہے عرب ممالک میں بھی, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بھی. آخری بات, ایون آئی ٹی سیکٹر میں آپ 4 بلین سے زیادہ ابھی کما رہے ہیں, اور ایم بی ایس جو ہے وہاں پہ ایک آئی ٹی ریولوشن لانا چاہتے ہیں. 300-400 ارب ڈالر کی وہاں پہ آئی ٹی کی انڈسٹری بن رہی ہے, وہاں پہ بھی ہمیں اپرچونٹیز ملیں گی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو ایک ترقی کے ایسے دور میں ہم داخل ہو سکتے ہیں اس پیس انیشیٹو کے بعد, جو کہ پہلے کبھی ہمیں نہیں ملا تھا. اور اس کے لیے آپ کو اندرونی طور پر لائک اٹ اور ناٹ, خرم صاحب, آپ کو بہتر چیزیں کرنی پڑیں گی, آپ کو پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی. نہیں تو ہم تو تیار ہیں, ہم تو چاہتے ہیں جب چاہیں. اور خاص طور آپ نے اس کا ذکر کیا کہ پارلیمان ہی اس کی جگہ ہونی ہے. تو اگر پارلیمان پہ یہ کہتے رہیں گے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے اور یہ ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے, بات یہ کہ باہمی احترام کی بنیاد بنے گی اگر ہم نے کوئی آپس میں بڑی مصالحت کرنی ہے. اور مصالحت میں پھر کہوں گا کسی کے فائدے کے لیے نہیں کرنی, پاکستانی عوام کے مستقبل کے لیے کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, اپنی جگہ پہ ہے, اس کی ایک تنقید کی ایک ویلیو ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مارکہ حق کے بعد سے چاہے زمینی طور پر پاکستان میں تبدیلی نہیں آئی, لیکن دنیا نے پاکستان کے اندر جو چھپی ہوئی طاقت تھی جس کا اظہار ہوا مارکہ حق میں, اس کی وجہ سے پوری دنیا نے جس نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی تھی وہ نظر بدل گئی. اور جو وقت تبدیل ہوا پاکستان کے اندر, میں بڑے ادب سے کروں گا کہ آپ نے یہ کہا, میں اللہ کرے یہ درست ہو, پاکستان کی سیاست بھی ایک پرانے رویوں کی دلدل میں دبی ہوئی ہے. اس کو وہاں سے نکالنا پڑے گا کہ بھئی دنیا تبدیل ہو گئی ہے, امریکہ اب اس طرح کا نہیں ہیجمون راج جتنا دنیا میں تھا, اور دنیا میں طاقت کے مراکز اٹھ رہے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ سے بھی بات کر سکتا ہے, چائنا سے بھی بات کر سکتا ہے, ایران سے بھی بات کر سکتا ہے, سعودی عرب, یعنی وہ لوگ سمجھا جاتا تھا کہ کسی سے یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے, تو پاکستان جو کہ درمیان میں کھڑا ہے, پاکستان نے اپنی عسکری طاقت کا اظہار کر دیا ہے. اور ہمارے پاس چیلنج یہی ہے کہ اگر ہم ایک کنسنسس کریٹ کر سکیں
اس بڑے مشکل اکنامک ریفارم کے لیے. لیکن ہر لحاظ سے آج جو ہے جب ہم 2026 کے وسط میں ہیں, پاکستان کے اندر ہمارے پاس خوش گمانی کی بنیاد موجود ہے کہ پاکستان کو بہت عرصے کے بعد آگے بڑھنے کا ایک سنجیدہ موقع ملا ہے اور مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ خوش گمانی اب پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے. کیا میں غلط ہوں علی ظفر صاحب کہ چیزیں پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہیں, آپ کی پالیسیز بہت بدلی ہیں, مساک معیشت کی اس دن آفر دی ہے, مذاکرات کی پرائم منسٹر نے آفر دی ہے, کیا پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی؟ اور کیا عمران خان صاحب کے بغیر, ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں, فیصلے نہیں لے رہے, ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, ان کے بغیر آپ لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا میثاق جمہوریت کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا میثاق معیشت کے اوپر دستخط کیے جائیں؟ امکان ہے؟ میری تو ذاتی طور پہ خواہش یہی ہے کہ ہماری اچھی سیاست ہو, مخالفت ہو, بالکل مخالفت ہو, کھل کے ہو, لیکن ہر ایک کو سیاست کی اجازت دی جائے, اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین کے وہ ہر ایک کو حاصل ہوں, خوشحالی ہو, معیشت بہتر ہو, فورن پالیسیز ہماری درست ہوں, اور ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوں لیکن ہم ملک کے لیے سب کام کریں. پارلیمنٹ بھی بڑا ایک ربر سٹیمپ نہ ہو اور بالکل درست چلے, اور کسی کے خلاف کوئی سیاسی انتقام بھی نہ ہو. یہ تو میری یقینی طور پہ آئیڈیل ایک خواہش ہے, اور ہر پاکستانی میرا خیال یہی چاہتا ہے. لیکن اگر یہ ماحول اس طرح کا نہیں ہوگا, اگر آپ طاقت کا استعمال کرتے رہیں گے اور سمجھتے ہیں آپ کے طاقت کے استعمال سے آپ لوگوں کا دل بھی جیت لیں گے اور آپ ہمیں پی ٹی آئی کو ہرا بھی لیں گے, تو پھر وہ کسی قسم کی اچھی گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں ملنا. اپرچونٹی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ایک فیصلہ تو کیا, یہ بجٹ والا جو معاملہ آیا تھا اس پہ ہمارے پاس دو آپشنز تھیں. ایک یہ تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو بائیک آؤٹ کر دیں, اور دوسری آپشن یہ تھی کہ نہیں, اس میں ہم اپنا رول ادا کریں اور بھرپور طریقے سے تنقید کریں, بات کریں, کرٹیسائز کریں. بے شک اس کا الٹیمیٹلی کوئی فائدہ یا نقصان نہ ہو, لیکن کم از کم لوگوں کو آگاہ تو کر لیں. تو ہم نے کیا, وہ اچھا فیصلہ کیا کہ بجائے بائیک آؤٹ کرنے کے ہم نے ہر ایک نے ڈیبیٹ کی, بڑی اچھی اچھی باتیں کی, آپ نے بھی اس کو دیکھا, میڈیا نے بھی اس کو سمجھا, لوگوں نے بھی سمجھا, ابھی تک گفتگو اس کے اوپر چل رہی ہے, صحیح تنقید ہوئی, تو ایک رول ادا کیا. تو اس لحاظ سے کچھ اپنی پالیسیز تو چینج کی ہیں, لیکن اس سے آگے آپ دیکھیں کہ ہم نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ چھوٹی سی چیز جو ہم کہہ رہے ہیں, بالکل آسان سی چیز کہہ رہے ہیں, جو کہ کوئی غیر قانونی چیز بھی نہیں ہے, کہ خان صاحب سے ملاقات کرنے دیں. سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا یہ ایک ٹارچر ہے, یہ ہر کوئی مانتا ہے. ذاتی طور پہ آپ ابھی شاید پروگرام پہ نہ کسی پوچھیں گے تو نہیں شاید مانے وہ, لیکن ذاتی طور پہ وہ مانتے ہیں کہ ہاں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا, قید تہنائی رکھنا ایک ٹارچر ہے, کوئی قانون اس کی دیتا. لیکن وہ اب 8 مہینے ہو گئے, 7 مہینے ہو گئے, اس میں ملاقات نہیں کرائی جا رہی. تو ایک سٹیپ تو لیں, ایک قدم تو بڑھائیں, پھر آپ دیکھیں کہ آگے ہمارا پھر ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے. خرم صاحب, یہ کوئی غلط مطالبہ تو نہیں ہے, میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانا ہے, تو پھر تو میثاق جمہوریت کو ایکسٹینڈ کرنا ہو یا میثاق معیشت پہ بات کرنی ہو, تو یہ تو کیا ہی جا سکتا ہے. نہیں, دیکھیے, جو خان صاحب کے بطور ایک قیدی کے حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے, ان کے خاندان کو, ان کے ڈاکٹر کو, ان کے معالج کو, ان کے جو وکلاء ہیں, ان سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. میں بار بار کہہ چکا ہوں. لیکن دیکھیے, میرے ان سے بھی استدعا ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر عوام نے جو ذمہ داری خیبر پختونخوا میں ان کی لگائی ہوئی ہے 13 سال سے, اس کو کسی نے ادا نہیں کرنا. کہ بھی آپ کے پاس موقع ہے, 13 سال ہو گئے, 14واں سال شروع ہو جائے گا, کہ ان 14 سالوں میں آپ اس کو ماڈل صوبہ کیوں نہیں بنا سکے؟ آپ کیوں نہیں بتا سکے کہ جناب تعلیم اس طرح ڈیلیور ہوتی ہے, صحت اس طرح ڈیلیور ہوتی ہے, امن و امان اس طرح ڈیلیور ہوتا ہے, انفراسٹرکچر اس طرح ڈیلیور ہوتا ہے. وہاں تو دیکھیں جو خرابی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, میری گزارش ہے, وہ اس پہ اڑے ہوئے تھے کہ وہ نہیں کریں. بڑی اچھی بات, لیکن میری گزارش ہے
کہ عوام کی خدمت کو اڈیالہ کے دروازے پر مفلوج نہ کریں، اپنا کام جاری رکھیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس دفعہ پارلیمان میں اپنا جو رول تھا وہ ادا کیا ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے تو نئے رستے گفتگو کے نکلیں گے۔ اور اب میں پھر کہوں گا اصل مقصد کسی پارٹی کو اوپر نیچے لانا نہیں، اصل مقصد پاکستان کے عوام کو خوشحالی ڈیلیور کرنا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ خوشحالی ڈیلیور کرنے کا وقت اب آیا ہے، اس کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ جو ریجنل تبدیلیاں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو اندرونی مسائل ہیں خاص کر کے کشمیر کے اندر جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہاں پر بھی بات چیت کرنی پڑے گی آخر میں، اور بات چیت کے ذریعے سے ہی معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔